बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा कि 11 जनवरी को जो वज़ीर आला के मामले पर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले पर जो कोर्ट की समाअत है, उससे पहले ही जो गवर्नर की तरफ से लिखा गया है कि चीफ मिनिस्टर साहब परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लें, वो हो जाएगा। और 9 को सोमवार को इसी ज़मन में पंजाब असम्बली का सेशन भी कॉल किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात से पीछे हट गई है। अब वो कहते हैं कि ये एतमाद का वोट का फैसला जो है वो 11 को कोर्ट की समाअत के बाद होगा। बहुत सारे लोगों का मुसलसल ये ख्याल रहा है कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी। खान साहब जो है वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो असम्बली तहलील कर देंगे। अब ऐसे लगता है कि ये चीज़ शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की तरफ से सामने आती रही। उनके कुछ एमपीएस जो है वो मीडिया पर आकर ये बात करते रहे कि असम्बली तहलील नहीं होगी। कुछ लोगों ने मुखालफत की कि हम परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं देंगे, उसके बाद ये अब फैसला कर लिया जाता है। और शायद यही वजह है कि खान साहब को जब से ये यकीन हुआ है तभी से उन्होंने ये कहा है कि हम अपने एमपीएस को कहेंगे कि वो पंजाब से इस्तीफे दे दें, रिज़ाइन कर दें। और खान साहब ने एक और इल्ज़ाम भी अब लगाया है। वो ये कहते हैं, पहले तो ऑब्वियसली जो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बात करते आए वो आपके सामने ही है, अब भी वो कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। वो ये कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के एतमाद के वोट को लेकर हमारे बहुत सारे लोगों को कॉल्स आ रही हैं। सो ये कॉल्स कौन कर रहा है, क्यों खान साहब को ये बात करनी पड़ रही है, और साथ ही साथ जो महंगाई के हवाले से कुछ बातें आज हुई हैं। जो चीफ मिनिस्टर को आपने सुना भी, परवेज़ इलाही साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, वज़ीर आज़म के हवाले से कहा। एक बड़ा अहम दौरा आपको पता है कि चल रहा है, उसमें भी बड़ी उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान की कुछ दोस्त ममालिक जो है वो मदद कर दें और IMF के शराइत को हम पूरे करते हुए ये हुकूमत किस तरीके से इलेक्शन से पहले जो ये बात करती है कि हम इकॉनमी को रिकवर कर लेंगे, वो रिकवरी कैसे मुमकिन होगी। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हनीफ अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, बहुत लंबे अरसे के बाद आपका आना हुआ है। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फतियाना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। पहले तो हनीफ अब्बासी साहब ये फरमाइएगा, पंजाब में हो क्या रहा है? अभी गवर्नर साहब ने कहा है कि अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो हमारी पिटीशन तैयार पड़ी हुई है, हम कोर्ट चले जाएंगे। इन्होंने 9 को कहा था कि सेशन कॉल करके एतमाद का वोट ले लेंगे। आप फोन कर रहे हैं इनके लोगों को, कहां से फोन आ रहे हैं कि ये जा ही नहीं रहे एतमाद का वोट लेने? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैंने ना जब 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने यहाँ रावलपिंडी के अंदर अनाउंस किया था कि हम असम्बलियाँ जो हैं वो डिसॉल्व कर रहे हैं जी, तो अभी तो मुझे कोई ख्वाब तो आना नहीं था, लेकिन मुझे थोड़ा सा इमरान खान साहब के बारे में भी पता है कि वो एक दिन में कुछ बात करते हैं, सुबह कुछ बात करते हैं, दोपहर को, शाम को, एक ही दिन में वो 2-3 मरतबा डिफरेंट गुफ्तगू करते हैं। तो मुझे पता था कि ये जज्बात में आके जो लॉन्ग मार्च की नाकामी है उसकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला उन्होंने दिया है। आपने देखा होगा जब उन्होंने ये फैसला दिया तो राइट लेफ्ट बैठे हुए जो खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के वुज़रा थे, मिनिस्टर्स थे, वो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ है। वो उनको किसी को पता ही नहीं था। क्योंकि वो आते आते ही उनको जब पता चला कि 30 लाख लोग इकट्ठे नहीं हुए तो ये तो 15,000 हैं, तो उनको 15,000 और 30 लाख का फर्क महसूस हो गया। उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये फैसला दे दिया। मैंने उसी दिन रात को कहा टीवी पे, उसके अगले दिन टीवी पे कहा, उसके अगले हफ्ते टीवी पे कहा, मैंने कहा परवेज़ इलाही जिसका नाम है वो कभी भी 100 इमरान खान मिला के एक परवेज़ इलाही बनता है सियासत के अंदर। अच्छा, ठीक है, और वो कभी भी असम्बली तहलील नहीं करेंगे। और अब भी आप देखें कि अब गवर्नर ने कहा है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए इनके बहुत सारे पीटीआई के एमपीएस वो खुद जो है वो असम्बली तहलील नहीं करवाना चाहते। जी। काफली को छोड़ दें, एक तरफ छोड़ दें, ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको समझने की जरूरत थी इमरान खान साहब को, ठीक है, जो वो नहीं समझ सके। अब अगर इन्होंने रोज कहते थे हम तो हमारे पास तो फिगर्स पूरी है जी, अगर फर्ज किया, मैं कहता हूं आप छोड़ दें कानून क्या कहता है, गवर्नर क्या कहता है, आइन क्या कहता है, एक भूचाल आया हुआ है और आपको कोई कहता है कि जी 186 पूरे करें, तो अगर आपके पास हो तो आप सुबह इजलास आप चला रहे हैं तो 186 पूरे नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लोगों को फोन आ रहे हैं। अच्छा, फोन कहां से आ रहे हैं? देखें ना, देखिए पहली बात तो ये है इनके हर मामले के अंदर जो इनको सपोर्ट किया गया, लेकिन देखें इस हवाले से दुश्मन ने बड़ा ठंडक अपने आप में अपने सीने में महसूस की है कि जब एक इंस्टीट्यूशन को हम लोग भी
میں بھی ہو سکتا ہے ہرٹ ہوا ہوں, میرے پہ بھی کسی ایک شخص کی وجہ سے, 2 اشخاص کی وجہ سے. ہم نے تو 25 سال قید لے کے اس رات بھی کسی جرنل کو, کسی جج کو گالی نہیں دی. اس رات بھی ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ایک نظام ہے پاکستان کا, اسی نظام سے ہم نے ریلیف لینا ہے. یہاں شور مچا کے, گاڑی کے دروازے بند کر کے, لیٹ کر میں نے نہیں جانا, میں نے فلاں نہیں کرنا, تو یہ سلسلہ کٹے گا نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اختلافات کسی انڈیویجول سے ہو سکتے ہیں. کل تک تو آپ تعریفیں کر رہے تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے منہ سے کیوں نہیں کسی کی آج نکل رہی جس نے مجھے ہرٹ کیا ہے, میں اس کو برا بھلا کیوں نہیں کہہ رہا. مجھے اگر کہنا تھا تو اس وقت طاقت میں کہتا, میں جب وہ طاقت میں تھے تو پھر میں کہتا. لیکن آج یہ جو اپنے محسن کش ہے, اس کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں. اداروں کے اوپر اس طریقے سے اگر آپ آئیں گے, اگر آپ خاص طور پہ فوج کو نشانہ بنائیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عالمی سازش کے تحت بنا رہے ہوں گے, یہ بھول پن میں نہیں بنا رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اقتدار میں باجوہ صاحب کی تعریفیں ہو رہی تھی اور بعد میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ کہا, چھوڑ دیں اس کو. میں کہتا ہوں جس طرح آپ نے میر جعفر, میر صادق کہا, جس طرح آپ نے جانور کا, خدا کا خوف کریں. اقتدار چلا گیا, آ جائے گا. یار ہم 2013 سے MNA نہیں بنے تو کیا ہم دنیا میں نہیں ہیں؟ دنیا میں ہیں, لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اقتدار آنے جانے والی چیز ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. بٹ ریاض فتیانہ صاحب, یہی سوال جو میں حنیف عباسی صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ اوبیسلی اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے رہے. آپ کے اپنے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آف دا ریکارڈ بات کرتے تھے کہ ہمیں یقین ہے کہ نہیں پرویز الہی صاحب جو اسمبلی توڑیں گے. اب گورنر نے خط لکھا ہے, گورنر کا وہ آرڈر ہے, اب ظاہر ہے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو میں لیجیٹمائز کر دوں گا گورنر کے آرڈر کو, جو کہ میری نظر میں غیر قانونی ہے. تو اس پہ تو بہت سارے لائرز ہی بات کر چکے ہیں کہ وہ غیر قانونی کیسے ہے, معاملہ عدالت کے اندر ہے. آپ لوگوں کا اپنا کلیم تھا کہ ہم 11 سے پہلے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے اور پھر فوراً ہی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے. تو یہ یکا یک ہوا کیا آپ کو؟ دیکھیں سعدیہ افضال صاحبہ, ایک تو حنیف عباسی صاحب بہت اچھے دوست ہیں, پرانے اکٹھے رہے ہیں اسمبلی میں. مجھے توقع ہے کہ آج کا ماحول خوشگوار رہے گا آپ کے ٹاک شو میں, لڑائی نہیں ہوگی, زیادہ ہاتھا پائی نہیں ہوگی. دوسری گزارش یہ ہے کہ پنجاب میں ہماری منتخب حکومت ہے, یہ ایک نامزد حکومت نہیں ہے, یہ امپورٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, عوام نے اس کو منتخب کیا ہے اور ارکان اسمبلی نے. تیسرا یہ کہ معاملہ سب جوڈس ہے, کورٹ میں جا چکا ہے, اور آبویسلی وکلا کا یہ خیال ہے کہ پہلے عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ پہلے انہوں نے عدم اعتماد کا ووٹ ڈالا, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعلیٰ کے خلاف, ساتھ ہی ووٹ آف کانفیڈنس کا لیٹر آ گیا گورنر کا. یہ ساری چیزیں ہیں, اور پھر وہ اس قسم کی گفتگو گورنر کو زیب نہیں دیتی جس طریقے سے انہوں نے کہا. ایک منتخب ادارے کے متعلق جو ان کے ریمارکس تھے وہ مناسب نہیں تھے. اور اس کے بعد اب یہ ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, جب چاہیں ہم اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں, ہمارے پاس لوگ پورے ہیں. 186 ووٹ تو ان کے پاس نہیں ہے PDM کے پاس, ہمارے پاس تو اب ایک ووٹ لال بڑیچ صاحب جو آزاد جیتے ہیں, میرے اپنے ضلع سے ہیں, گوجرا سے, وہ ان کے ساتھ ان کی کاؤنٹ میں تھے, وہ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. اور ایک خاتون ہماری جو ہیں وہ مجلس بات المسلمین ہماری اتحادی جماعت ہے, ان کے کچھ تحفظات تھے وہ دور ہو گئے ہیں. تو اب ہماری تعداد میں تو اضافہ ہوا ہے اس وقت. دیکھیں کہ لیکن آپ کی اپنی MPs خواتین ریزرو سیٹس پہ ہیں, وہ ٹی وی پہ آ کے ٹاک شوز میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے ووٹ پرویز الہی. نہیں, وہ ایک ہی خاتون کے بارے میں بات ہے, دوسری خاتون نے تب واپسی ہوگی نا ان کی. تو ایک خاتون دیکھیں نا, یہ ریزرو سیٹ پر ہیں, وہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ اور خواتین بھی ہیں. نہیں, میری بات سنیں, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی 120 دن 200 کے قریب دن باقی رہ گئے ہیں. ہر الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, روزانہ ایک دن کم ہو جاتا ہے. اگر اپنے وقت پر بھی انتخابات ہوں تو بھی اگست میں ہو جانے ہیں, اگست میں اسمبلی ڈیزالو ہو جانی ہے. اور اگر پہلے ہو جائے جس کا ہماری مانگ اور مطالبہ ہے, تو میرا خیال یہ ٹریپ ہو گئی ہے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ہاتھوں. اور جو ان کی تھوڑی بہت رہی صحیح ساکھ تھی پنجاب میں, وہ زرداری صاحب نے ختم کر دی. پتہ نہیں کون سا بدلہ لیا ہے, کیونکہ انہوں نے ان کو 9-10 سال پارٹی کے ہاتھوں ٹریپ ہو گئی ہے. میرا خیال انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم ان کو گھسیٹیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, زرداری صاحب کو, اور ان کو 8-9 سال جیل میں بھی رکھا. تو انہوں نے وہ ہنستے ہنستے بدلہ لے لیا ان کو. اب میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں چلے گئے ہیں پنجاب میں.
اور یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. اچھا اور یہ غلطی کر بیٹھے ہیں. یہ تو میں ان سے پوچھوں گی کہ یہ ٹریپ کیوں ہے, بٹ سوال یہ نا فتیانہ صاحب کہ اب آپ لوگ کیسے اس چیز سے نکلیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کے پی کے اسمبلی, پنجاب اسمبلی ڈیزولو کر دیں گے. چلیں پنجاب کا تو معاملہ چل رہا ہے, عدالت میں چیز چلی گئی, کے پی کے اسمبلی پھر آپ لوگوں نے ڈیزولو کیوں نہیں کی؟ اینڈ سیکنڈلی اب خان صاحب کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو کہیں گے کہ وہ پنجاب اسمبلی سے ریزائن کر دیں اگر کہیں پر تاخیر ہوتی ہے اسمبلی کے تحلیل ہونے میں. آپ نے کہا معاملہ سب جوڈس ہے, یہ تو آپ لوگوں کو اسی دن پتا تھا جس دن کورٹ میں چلا گیا. فواد چودھری بھی لائر ہے, وہ بار بار آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو 11 سے پہلے ہی ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے. ہم اپنا یہ حق محفوظ رکھتے ہیں, جس وقت چاہیں ہم 9 کو 10 کو 11 کو اعتماد کا ووٹ لے لیں, لیکن سارے کارڈ ہم شو نہیں کرنا چاہتے تاکہ ان کو یہ پریشان ہی رہے پی ڈی ایم کے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو موقع پہ دیکھیں گے اچانک کسی وقت بھی ہم کو فیصلہ کر سکتے ہیں. ہے بھی کہ نہیں بھی ہے, یہ بھی سوال ہے فتیانہ صاحب. چلے ٹھیک ہے, لیکن حنیف عباسی صاحب بقول فتیانہ صاحب آپ لوگ کیسے ٹریپ ہو گئے پیپلز پارٹی کے؟ پہلی بات تو ساتھیہ میری بات سنیں, دیکھیں ایک تو بڑے قابل احترام ہے میرے لیے فتیانہ صاحب, ہم بڑے پرانے کولیگ ہیں ایک دوسرے کے لیے. خیر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے جس طرح بھی کرتے ہیں اور بڑے پولائٹ انسان ہیں. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کون سے گہرائی نہیں ہے. پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کے ذریعے کانسٹیٹیوشنلی ایک بندہ ہٹایا گیا ہے. اور دوسری بات آپ نے بڑی بات کی, ان کے پاس 186 ہوتے ہیں نا, مجھے کوئی کہے نا کہ تمہارے پاس 186 بھی, تو میں تو میرے پاس 186 ہو تو میں تو صرف دکھا کے پوری دنیا کو دکھا دوں. ایشو یہ نہیں ہے. دیکھیں پرویز الہی صاحب بہت سیانے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں گھانگ قسم کے پولیٹیشن ہیں. انہوں نے ایسا ٹریپ کیا عمران خان کو, اور عمران خان ٹریپ ہو گیا. انہوں نے اس کو ایک طرف عدالت میں لکھ کے دے دیا کہ میں اسمبلی نہیں توڑوں گا, ایک طرف عمران خان کو لکھ کے دے دیا میں اسمبلی توڑوں گا. پی ٹی آئی کے لوگ, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, ابھی پہلے بھی کہا ہے, پی ٹی آئی کے بذات خود ایم پی ایز جو ہے وہ اسمبلی نہیں توڑوانا چاہتے. اچھا اسی کھیل میں یہ بالکل صحیح کہہ دیا, ابھی منہ سے نکل گیا فتیانہ صاحب سے, اور یہی تو ہم پیٹ رہے ہیں بابا. اکتوبر کون سا دور ہے, یہ میدان لگے گا, ہم ٹریپ ہوئے, کون ٹریپ ہوا ہے کون ٹریپ نہیں ہوا, یہ میدان لگے گا, لگ پتا جائے گا. آپ نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے, اور جو جیتے گا وہ اقتدار میں آ جائے گا. آپ اپنا غصہ کیوں نکالتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے آپ کو پالا پوسا ہے؟ خدا کا نام لیں, آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے, بڑی پاپولیرٹی ہے بھائی جی. اس اتنی پاپولیرٹی میں 5.25 لاکھ ووٹ ہم نے لیے. جب ہماری مین لیڈرشپ میدان میں ہی نہیں تھی, کوئی بھی کمپین نہیں کر رہا تھا, 5.5 لاکھ آپ نے لیے. اتنی بڑی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تو بچے کھیل رہے تھے ہماری طرف سے, آپ کی طرف سے. سنیں نا, میں نے پاپولیرٹی بتا دی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ساتھیہ, ایک اور چیز کو نوٹ کریں ذرا, کہ جب ہماری پاپولیرٹی تھی, جب یہ بار بار گنتے اتنے بائی الیکشن ہم نے جیت لیے, یہ اقتدار میں تھے ہم 16 بائی الیکشن میں سے 14 بائی الیکشن ہم نے جیتے پاکستان مسلم لیگ نواز نے. تو ہم بھی اس وقت شور مچاتے تھے الیکشن کروائے, آپ نے الیکشن کروا دیے. اس طرح تو جس کی پاپولیرٹی 6 مہینے بعد آ جائے گی وہ کہے گا الیکشن کروا دو. یہ پاپولیرٹی والا کھیل نہیں ہے. یہ جب میدان لگے گا, عمران خان صاحب کو پتا چلے گا کہ بیساکھیوں کے بغیر جب الیکشن لڑنے آئیں گے, جب کسی کو جیلوں میں ڈالے بغیر الیکشن لڑنے آئیں گے, جب پہلوان ساروں کے جو ہے وہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے, بندے ہوئے نہیں ہوں گے, شیروں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے, پنجروں میں نہیں ہوں گے, تو پھر جب میدان لگے گا تو پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جیتے گی. ٹھیک ہے, چلیں سابقہ کارکردگی کی بنیاد پہ بھی جیتے گی, اور انشاءاللہ اسی 7-8 ماہ کے اندر کارکردگی پہ تو بات کرنی ہے جو حالات مشکل بنے ہوئے. لیکن ایک سوال فتیانہ صاحب سے رہ گیا. فتیانہ صاحب, یہ جو ابھی عمران خان صاحب نے اوبویسلی دوبارہ سے الزام لگایا کہ نیوٹرلز ابھی بھی نیوٹرلز نہیں ہیں, کالز آ رہی ہیں, آپ کو بھی کوئی کالز والز آتی ہیں فتیانہ صاحب؟ دیکھیں ہم تو پہلے استعفیٰ دے کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کال کیوں آنی ہے؟ اور خان صاحب نے کہا ہے, منظور بھی تو نہیں کروا رہے نا آپ لوگ استعفے, نہیں میں نے عرض کر رہا ہوں نا, اور دوسری اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ایک کر کے آئیں, اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت باخبر ہیں, ان تک اگر یہ بات پہنچی ہے تو انہوں نے درست کہا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ
इनकी कारकर्दगी तो आपने देख ही ली है, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बिजली के बिल, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, बिल्कुल सही। अवाम की चीखें निकल गई हैं, रो रहे हैं। और हालत ये है कि ये भाग रहे हैं इलेक्शन से, हम इनके पीछे पीछे हैं। ये पहले हमारे पीछे थे, अब हम इनके पीछे कर रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन से भागना इनको जमहूरियत में होता है। बराबर होगी ना। तो आप इलेक्शन लड़े ना, ताकि मैं चाहता हूँ कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। महंगाई का जो तोहफा आपने दिया है पीडीएम ने 8 महीने में, उसके अंदाज़ा हो गया है कि क्या कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। 450 अच्छा फतियाना साहब, एक बात बताइए, आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, ऑब्वियसली आप हल्के की सियासत करते हैं। कोई भी एमपी एमएनए जो है उसको ये चीज़ सूट करती है कि वो असम्बली से इस्तीफा दे के इतना टाइम बाहर बैठ जाए, या फिर अपने हल्के में, जिस तरह बहुत सारे पंजाब के एमपीएज हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे हल्कों में डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, वो तो हो जाने दें, हम कैसे इस्तीफा दे दें, क्यों असम्बली तोड़ दें, हमें इसका फ़ायदा नहीं होगा, पॉलिटिकल नुकसान होगा इलेक्शंस में। आप वैसे यकीन करते हैं इन इस्तीफ़ों की सियासत में? देखें, गुजारिश ये है कि जब एक पार्टी फ़ैसला कर लेती है तो फिर इनफरादी फ़ैसला नहीं, इज्तिमाई फ़ैसला शुमार होता है। और इसमें हो सकता है कुछ दोस्तों ने अपने अपने इजहार किया और अपनी राय का जब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देने का मरला है, लेकिन जब एक फ़ैसला हो गया तो हम सब अपनी पार्टी के फ़ैसले के पाबंद हैं और उसके तहत हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं। और दूसरा ये कि कोई एमपी भी ये नहीं कहता, मैं खुद मीटिंग में था जब डिवीज़नल सतह पे मीटिंग्स हुई हैं, इमरान खान साहब ने की हैं, मेरे डिवीज़न की मीटिंग भी थी, किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम आप कहें तो हम ये है वो है, कि सब ने कहा जी जो आप फैसला करें, आप हमारे लीडर हैं, पार्टी कोई फैसला करती है तो हम आपके पार्टी अपने के साथ चीफ खड़े हैं। मिनिस्टर परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हल्कों में काम हो रहे हैं, तो हमारा मानना है, कहते हैं मेरी जाती राय ये है कि वो होने देने चाहिए थे काम, उसका फ़ायदा होता है इलेक्शन में। देखें, उसका मैं बताऊं 10% से ज़्यादा डेवलपमेंट का फ़ायदा नहीं होता। 10% ज़रूर एक उसका बेनिफिट होता है, और लेकिन ये है कि अगर वो तो काफ़ी सारे काम हो गए, आधा माली साल गुजर चुका है, जनवरी शुरू हो गया है, मेजॉरिटी काम तो हो चुके हैं, थोड़े बहुत आखिर में टेल पे रहे हैं, वो भी हो जाएंगे, लेकिन उसके संगे बुनियाद हम रख चुके हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाद में हो जाएगा। केयर टेकर दौर में ही होगा ना, पहले तो नहीं हो सकता ना। और उसके बाद फिर हम दोबारा 5 साल के लिए आ जाएंगे सूबे में, और खैबर पख्तूनख्वा भी तभी तोड़ेंगे असम्बली जब पंजाब की तोड़ी जाएगी। हमें एक सिंगल आउट करने की क्या ज़रूरत है, हम किसी के साथ क्यों ज्यादती करें, एक ही फैसला होगा। तो आप कह रहे हैं असम्बली इकट्ठे टूटेंगी, ठीक है। मुझे फतियाना साहब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जब भी इलेक्शंस की बात होती है तो इस हुकूमत के हवाले से, पीडीएम में शामिल 13 जमातों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कहती है, और जिसमें ऑब्वियसली कोई ये ना समझा जाए कि कोई शायद एग्जेजरेशन है, हालात ऐसे ही हैं। खुद हुकूमत के लोग, खुद अब्बासी साहब भी ये चीज़ मानेंगे कि हाँ महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अवाम तंग है, कहीं पर भी कोई बेहतरी अभी तक नहीं आ रही। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी तरफ अवाम को ये उम्मीद भी दिलाई जाती है कि हम 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये रिकवर कर लेंगे, मईशत को वापस ले आएंगे, बहाल कर देंगे, बट क्यों नहीं हो पा रही? पहले तो ज़रा वो शॉर्ट सुनाइएगा पीडीएम के कुछ लोगों के, जो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए महंगाई के खिलाफ क्या कहा करते थे और किस किस चीज़ पर कैसे तनकीद करते थे। जीना मुश्किल हो चुका है, एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, कहां से बिजली का बिल आएगा, बीमार मां की दवाई कहां से आएगी, गरीब आदमी सुबह शाम के लिए राशन खरीदने के काबिल नहीं रहा। आटा, दाल, चावल, हर चीज आम आदमी की खरीद से बाहर है। इमरान ने वादा किया था कि नया पाकिस्तान लेकर आएगा, नया पाकिस्तान तो मेगा पाकिस्तान निकला। लोग अपने मोटरसाइकिल्स में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें, बच्चों के लिए रोटी लें तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। और अब हालत यह है कि पीडीएम के अपने साबिक फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं
کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کے خلاف کیمپین کی, ان کو بہت شوق تھا وزیر خزانہ بننے کا کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں, اور وہ جو الزامات لگا رہے ہیں عباسی صاحب, وہ تو خود آپ کی حکومت کی پرفارمنس کے خلاف باقاعدہ ایک چارج شیٹ ہے. ساتھیہ ایک میں نا دو چیزوں کو, ایک تو یہ جو آپ نے شارٹس دکھائے, بالکل آج مہنگائی ہے, اور اس پہ میں نے, اگر آپ کو یاد ہو جب وہ فائنانس منسٹر تھے مفتاح اسماعیل صاحب, تو میں نے اپنے ٹریڈرز کی نمائندگی کرتے ہوئے, عام لوگوں کی نمائندگی, انڈسٹریلسٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے ساری باتیں کی, اس پہ آج بھی میں قائم ہوں. لیکن یہ جو باتیں ہم نے کی نا, ہم نے کس بنیاد پہ کی؟ ہم نے 2018 میں جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی, اور ہمارے ساتھ ہوا کیا, 2013 میں اقتدار ملا, 2014 میں دھرنا آ گیا, 2017 میں جب آپ نے نواز شریف کو نکالا, $62 بلین کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ چائنا پاکستان میں کر رہا تھا. دنیا کے 72 سی او ملٹی نیشنل کمپنیز کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آئے ہوئے تھے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. دنیا پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہو رہی تھی. انفانن آپ نے نواز شریف صاحب کو نکال دیا, وہ چلے گئے, اور وہ دن اور آج کا دن جو اس پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ایک غلطی قوموں کی, ملکوں کی ایک غلطی صدیوں تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. ہم نے 2018 میں بجلی کا یونٹ چھوڑا $10 کا, ہم نے 2018 میں ڈالر چھوڑا $110 کا, ہم نے پیٹرول چھوڑا $90 کا, یا اس سے بھی $82 کا یا $84 کا, ہم نے آٹا چھوڑا $35 کا, ہم نے چینی چھوڑی $54 کی. ہم نے اس پاکستان کے اندر جو مڈل ایسٹ, امریکہ, یورپ, دنیا کے تمام انویسٹرز کو پاکستان کے اندر چھوڑا, یہ سی پیک کو پاکستان کے اندر چھوڑا. آپ دیکھیں 10,000 میگا واٹ بجلی ہم نے پیدا کی 2013 سے لے کے 18 کے درمیان. ان ساری چیزوں کو, اور 6% ہم نے, یعنی ترقی کی شرح ہم نے 6 کے اوپر ہم نے بند کی. آپ مجھے یہ بتائیں, جب ہم چلے گئے اس کے بعد اس پاکستان کے اندر کیا ہوا؟ اس پاکستان کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد آپ کی اپنی پارٹی کے 4 لوگ جو ہیں وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. وہ میں آتا ہوں, ادھر بھی آتا ہوں, لیکن پھر کیا وہی والی سچویشن ہے جس پہ عمران خان صاحب کو شاید ان کی پارٹی کے لوگ چاہتے ہوں کہ نااہل ہو جائے, ان کو موقع مل جائے. ساری چاہتے ہیں. میں ساتھیہ ایک بات کرتا ہوں, دیکھیں پہلی بات یہ ہے, یہ تو میں نے آپ کو پس منظر دکھا دیا کہ ہم نے 2018 میں جب حکومت چھوڑی تو پاکستان کہاں کھڑا تھا, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آ جائیں دوسری طرف کہ یہ جو ابھی آپ نے مفتاح صاحب کا ذکر کیا کہ مفتاح صاحب نے یہ کیا. پہلی بات تو یہ ہے, میں تو کہتا ہوں کسی کے ساتھ ایک کپ چائے کا بھی آپ پی لینا تو پھر بھی ایک شرم اور حیا رہتی ہے. ٹھیک, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ کم از کم یہ چیزیں جو ہے نا, یہ 2013 کی اسمبلی کے بعد, 2000 اس سے پہلے فتیانہ صاحب بھی اسمبلیوں میں تھے, یہ کاف لیگ سے تھے, ہم ایم سے تھے, پیپلز پارٹی والے لوگ آئے, ہم نون لوگ میں تھے, لیکن ایک وفاداری تھی, رواداری تھی, ایک عزت تھی, ایک دوسرے کے احترام تھا. یہ سارا 2013 میں آ کے پی ٹی آئی نے وہ غلاظت کی کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. اب جس بندے نے آپ کو عزت دی ہے, کیا پرویز رشید صاحب نے ریزائن نہیں دیا تھا؟ کیا مرحوم مشاہد اللہ نے ریزائن نہیں دیا تھا؟ پارٹیوں میں ریزائن لیے بھی جاتے ہیں, پارٹیوں میں ریزائن دیے بھی جاتے ہیں. اور دوسری بات, آپ نے جب کہا کہ سمدھی, آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پارٹی کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں اس سینئر ترین پولیٹیشین کے خلاف, جو اس وقت پولیٹیشین تھا جب آپ کو سیاست کا تے کا نہیں پتا تھا اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں, ٹھیک ہے, اور جو ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ بھئی بات سنیں, لیکن ابھی 2013 میں اس پاکستان کو کس نے نکالا بھنور سے, 1997 میں کون لے کے گیا اپنا اس ملک کو ترقی کی راہوں پہ, اور آج بھی انشاءاللہ تعالی جو انہوں نے کیا ہے, پی ٹی آئی نے یہ جو معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اس معاہدے کو پڑھیں تو صحیح. انہوں نے تو ہمیں باندھ کے رکھ دیا پوری پاکستانی قوم کو, غلام بنا دیا آئی ایم ایف کا, اور اس سے نکلنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے, کوئی ٹائم فریم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باقی مجھے ان کی صلاحیتوں پہ, ڈار صاحب کی صلاحیتوں پہ, شہباز شریف صاحب کی صلاحیتوں پہ اتنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعتماد ہے. اور میں کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کریں. میں کہتا ہوں, ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے تو آپ ایم این اے بھی بن جائیں گے, وزیر بھی بن جائیں گے, وزیر اعلیٰ پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے. اگر آپ کا فارمر پرائم منسٹر روز چیخ کے کہے, فارمر فائنانس منسٹر روز چیخ کے کہے, اور اپنی ذات کی خاطر آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کے چکر میں ہو, تو خدا کے لیے دنیا کو نہ بتائیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ یہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. جس طرح میں نے کہا ہے نا کہ پرویز الہی جو ہے وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, سن لے ساتھ گیا, اسی طرح کہتا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل. ٹھیک ہے. اچھا فتیانہ صاحب, پہلے تو یہ ذرا جو عباسی صاحب نے انکشاف کیا یہ بتا دیں کہ بدقسمتی سے جماعتوں کے اندر, میجورٹی جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے.
اسی وجہ سے پاکستان کو ہچکولے دھچکے لگتے رہتے ہیں ڈیموکریسی میں. اگر کوئی لیڈرشپ پر تنقید کرتا ہے یا کوئی سچی بات کرتا ہے تو اس کو نوٹس مل جاتا ہے کہ کیوں نہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جوید لطیف صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ طالب علم رہنما رہے ہیں مسلم فیڈریشن میں جب میں سینٹرل پریزیڈنٹ تھا. اب ان کو بھی ایک دفعہ نوٹس ہو گیا تھا, پھر بعد میں بڑے میاں صاحب نے مداخلت کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور حق سچ کی بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور تیسری بات کہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو بہت خوشی ہوگی کہ حنیف عباسی صاحب آج اعلان فرما دیں کہ بہت جلد ہم جو ٹویوٹا کمپنی بند ہو گئی ہے, مینوفیکچرنگ سوزوکی کمپنی بند ہو گئی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے, یہاں پہ ملت ٹریکٹرز بند ہو گئے ہیں اور بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی ہے. 450 کنٹینر وہ یہ کہیں کہ فیکٹریاں چلا دیں گے. اور دوسرا یہ کہ 450 کنٹینر پورٹ قاسم, پورٹ کراچی اور باقی جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں ایران بارڈر پہ. کوئی بینک $7,000 کی بھی LC کھولنے کو تیار نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ بھی شروع کروا دیں. تیسرا یہ کہ ڈالر مارکیٹ سے ویسے ہی غائب ہو چکا ہے اور لوگ بینکوں سے جن کے فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں وہ نکلوانے کے درپے ہیں, ان کو بینک کولڈ شولڈر دے رہے ہیں. اور مارکیٹ میں کوئی بہت بڑا تقریباً 20-25 روپے کا فرق آ گیا ڈالر اور بینک اور اوپن مارکیٹ میں. یہ ساری چیزیں تو ڈیفالٹ کی طرف عملاً پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہم بھی نہیں چاہتے ڈیفالٹ ہو, ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کی اکانومی بہتر ہو اور ٹھیک ہو. ہم ملک کے مفاد میں تو کوئی ایسی بات دوسری نہیں سوچتے, صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ ضد نہ کریں, انا اور ضد سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہم بیٹھ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ PDM بیٹھے, یہ 13 جماعتوں ہم تو اکیلے. الیکشن ہو جاتے ہیں آج فتیانہ صاحب, جو معیشت کی آپ حالت بتا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف اگر جیت بھی جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا ایسا کوئی پلان ہے کہ آپ آ کے اس اکانومی کو ٹھیک کر پائیں گے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. موجودہ فیڈرل گورنمنٹ پر عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں نہ وہ پیسہ لانے کو تیار ہے, نہ پاکستان کا صنعت کار, نہ پاکستان کا بزنس مین باہر پیسہ نکالنا چاہتا ہے. ان حالات میں ملک کیسے چلے گا؟ کم از کم جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو عوام کا اعتماد ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے تو 4 سے 6 ہزار ارب روپیہ سالانہ ٹیکس ریکوری کر دی تھی. اگلے سال 8,000 پہ جا رہے تھے. ہماری اکانومی تو گرو کر رہی تھی, تقریباً 6% تک چلی گئی تھی. اب دیکھیں 2 سال تو ہمیں کرونا کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں دیکھا جائے تو ہمارے پاس 5 سال کا مینڈیٹ تھا, ہم نے 1.5 سال حکومت کی ہے. 2 سال بھین چڑھ گئے کرونا کے اور آگے 6 مہینے سے کرائسس چل رہا ہے پاکستان میں. تو یہ ساری صورتیں دیکھیں, اگر ہمیں بر وقت حکومت تو تھی نا آپ ہی کی, کرونا آیا لیکن حکومت تو تھی نا, لیکن ہم نے تو ملک کو بچا لیا نا. کرونا میں بھی ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے پاکستان کے لوگوں کو یہ بڑی مزے کی آپ نے بات کی. آپ کہہ رہے ہیں 2 سال تو کرونا تھا تو ہم نے تو صرف 1.5 سال ہی حکومت کی ہے. چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم ابھی بریک پہ جانے سے پہلے فتیانہ صاحب نے بات کی پارٹی میں جمہوریت کی. اب جب بھی پارٹی میں جمہوریتوں کی بات آتی ہے تو سبھی جماعتیں ایک دوسرے کی جماعت پر ضرور تنقید کر رہی ہوتی ہیں کہ کہاں جمہوریت ہے. جب پارٹی الیکشنز کی بات آتی ہے تو بہت ساری پارٹیز وہاں سے بھاگ جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان مسلم لیگ نواز میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر بنا دیا گیا. اب ان کے حوالے سے خبریں یہی ہیں کہ وہ جنوری کے 3رے ہفتے میں پاکستان آ جائیں گے اور پارٹی کو منظم کریں گی. ابھی کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی ہیں کہ پارٹی کا جو آئین ہے اس میں ترامیم کی تیاری شروع کر دی ہے سیکرٹری جنرل SN اقبال صاحب نے. اس کے بعد ہوگا یہ کہ نواز شریف صاحب کے لیے تا حیات قائد بننے کی راہ ہموار ہو جائے گی اور مریم نواز صاحبہ کے لیے پارٹی کا صدر بننے کی راہ ہموار ہو جائے گی, کیونکہ پارٹی کا صدر بننے کے لیے پارٹی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرنا ضروری ہے. اس لیے مریم صاحبہ کو یہ عہدہ دیا گیا ہے. اب اس پہ عباسی صاحب تنقید بھی اوبویسلی ہو رہی ہے. میں دیکھ رہی تھی انصار عباسی صاحب کا بھی ایک انہوں نے بھی آج ایک سٹوری کی ہے, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی پارٹی کے شاید بہت سارے لوگ, کیونکہ صحافیوں سے ویسے ہی نام لیے بغیر ہی کافی لوگ بات کر دیتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں ریزرویشنز ہیں کہ کیوں صرف اور صرف ایک خاندان میں لیڈرشپ چل رہی ہے. اچھا پہلے ساتھیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب تو بہت, میں آپ کو پتہ ہے, زبردست قسم کے جرنلسٹ ہیں اور ان کی
جو ہے قابلیت یا ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر تو سوالیہ نشان کوئی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں جو پارٹی کے اندر سے جو جواب دینے لگا ہوں، ایک تو پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں یہ پی ٹی آئی ہے، عمران خان کو نکال دیں پارٹی کیا ہے؟ اچھا، عمران خان کل نکل جائے گا پارٹی ساری تتر بتر ہو جائے گی، کوئی کسی محاذ میں چلا جائے گا، کوئی کدھر چلا جائے گا، کدھر چلا جائے گا۔ بٹ عمران خان کے اپنے خاندان کے اور لوگ نہیں، اس کے خاندان کے لوگ ہیں نہیں نا، جو ہیں انہوں نے کسی اور کام کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ میں پارٹی کے اندر ہوں اس وقت، پارٹی کے میں سی اے سی کا ممبر ہوں، ہمیں تو کبھی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جب بھی میں نے کوئی میرے جیسے جونیئر بندے نے جب بھی پارلیمانی پارٹی کے اندر کوئی بات کی ہے، وہ شہباز شریف صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، اور پھر دوسرے نے بھی کر دی، تیسرے نے بھی، چوتھے نے بھی کر دی، تو اگر ان کا ذہن کچھ اور تھا تو انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا جو اجتماعی طور پہ ذہن آیا اس کو ایکسپٹ کر لیا۔ یہ تو میرے سامنے کے واقعات ہیں پچھلے 16 سال سے جو پارٹی میں اگر بات کی۔ ہاں، نواز شریف کو نکال دیں، میاں نواز شریف صاحب کو، تو مجھے بتائیں کہ یہ پارٹی کہاں سے ووٹ لے گی جا کے میاں نواز شریف کے بغیر؟ یہ کہاں سے ووٹ لے گی مریم نواز کے بغیر؟ یہ کہاں سے ووٹ لے گی شہباز شریف کے بغیر؟ میاں فیملی پاکستان مسلم لیگ نواز، نام ہی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اب ان کو نکال دیں گے تو کون سا ہمارا کوئی اتنا بڑا جناب صاحب لیڈر ہے جو جا کے لوگوں سے ووٹ لے گا؟ کس بنیاد پہ لے گا؟ کس کارکردگی کی بنیاد پہ لے گا؟ نواز شریف تو کارکردگی کی بنیاد پہ آئیں گے نا میدان میں، شہباز شریف تو کارکردگی کی بنیاد پہ آئیں گے میدان میں۔ اس وقت کوئی ایک ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی۔ مریم نواز ہماری پارٹی کے اندر وہ پرسنالٹی ہیں جن کو میں چشمدید گوا ہوں راول پنڈی کے اندر 2017 میں جب ہم نے وہاں ایک بہت بڑا کنونشن کروایا تھا مری روڈ کے اوپر، کہ لوگ اپنی چھتوں پہ چڑھ آئے تھے، دکانیں چھوڑ کے باہر نکل آئے تھے۔ آج کی ڈیٹ تک تو مجھے کسی نے نہیں پوچھا، نہ کسی نے کہا کہ ہمیں مریم نواز کا جو ہے یہ عہدہ جو ہے جو دیا گیا ہے، یہ مشاورت کبھی ہو سکتا ہے کہ کس نے نوٹیفیکیشن کیا ہے؟ پارٹی کے صدر نے نوٹیفیکیشن کیا ہے، میاں شہباز شریف نے، اور وہ خاتون ہے جس نے میرے ساتھ بھی جیل اڈیالہ جیل میں کاٹی، اور جیل میں چشمدید گواہ ہوں ان کی دلیری اور بہادری کا۔ میں شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب بھی میرے ساتھ تھے، کیپٹن صفدر بھی میرے ساتھ تھے۔ اس خاتون نے آپ دیکھیں کس دلیری کے ساتھ ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جیل کاٹی ہے، اور کبھی کسی جگہ سے وہ خائف نہیں ہوئی اور کسی سے وہ خوف زدہ نہیں ہوئی۔ جن لوگوں کو آج عمران خان گالیاں دے رہا ہے نا، اس نے طاقت میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ اور تیسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پارٹیوں کے اندر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، یہ کس نے نوٹیفیکیشن کیا سینئر وائس پریزیڈنٹ کا؟ پارٹی پریزیڈنٹ۔ اور پارٹی پریزیڈنٹ کون ہے؟ شہباز شریف صاحب ہیں پارٹی پریزیڈنٹ۔ اور پارٹی پریزیڈنٹ اور کوئی مشورہ ایسا نہیں ہوتا جو آپ کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کی مشاورت کے بغیر کوئی ڈیسیژن نہیں لیے جاتے۔ اگر کسی کو انکار نہیں ہے کہ وہ بہادر ہیں، انہوں نے پارٹی کو برے وقت میں لیڈ کیا ہے، اور اگر کوئی پارٹی کو واقعی ری آرگنائز صحیح معنوں میں کر سکتا ہے تو وہ کر سکتی ہیں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی میں بہت سارے لوگ جو بیک بینچرز ہو گئے ہیں، جن کو آگے آنا چاہیے، جو ریئل فیس آف پی ایم ایل این سمجھے جاتے تھے، اب کون سے رہ گئے ہیں؟ دیکھیں نا کون سے آگے آ پائیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، سارے اس وقت فیڈرل کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے محنت دن رات کر رہے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے، جس کا بیڑا گرک کر کے گئے ہیں، جس کا بیڑا گرک کر کے گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے جن ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں، جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرا ان کے ساتھ ذاتی محبت، پیار کا، احترام کا رشتہ بھی ہے، لیکن میں اس رشتے کو علیحدہ چھوڑ کے بات کر رہا ہوں کہ 24 گھنٹے کے اندر 18 گھنٹے تو آفس میں بیٹھے، ابھی چلے جائیں، اس سے 4 گھنٹے بعد چلے جائیں، تو وہ رزلٹ نکلے گا نا۔ ایک سرجن کے پاس آپ اس پیشنٹ کو لے کے آئے ہیں جو کس کے ہاتھوں برباد ہوا ہے، سن لیں، وہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا ڈسپینسر نہیں ہوتا، وہ سرجن جب بن جاتا ہے تو اس کا بیڑا گرک کرتا ہے نا اس پیشنٹ کا۔ یہ وہ ڈسپینسر تھے، ڈسپینسر بھی نہیں تھے، ایک کوالیفائڈ ڈسپینسر بھی نہیں تھے، یہ وہ انجیکشن لگاتے تھے جب پہلے دور میں، وہ ڈسپینسری کا اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ پی ٹی آئی والے وہ ڈسپینسر تھے، اور ان کا پیشنٹ جو ہے اس کو اسحاق ڈار جیسا بہترین مایا ناز سرجن جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اس کے لیے اب دیکھیں نا، ابھی دیکھیں نا عمران خان صاحب ٹکڑے لگے، ٹکڑے اس کے لیے انہیں 10 مہینے چاہیے ٹھیک ہونے کے لیے۔ آپ بھی نہیں مانتے؟ آپ بھی رانا ثناء اللہ صاحب والی بات کر رہے ہیں؟ سادیہ میں نہیں مانتا، فرنزک رپورٹ آ گئی ہے، فرنزک رپورٹ آ گئی ہے پنجاب کی جو لیب ہے اس کی، فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں یا اسلام آباد کی نہیں، یہ فرنزک رپورٹ آئی ہے کس کی؟
पंजाब फोरेंसिक लैब की। फतेहाना साहब जरा इसका पहले जरा क्विकली जवाब दे दीजिए अभी जो अब्बासी साहब ने बात किया। देखें, गुजारिश ये है कि मसला बहादुरी का या बुज़दरी का नहीं है, मसला जमहूरियत का है। और दूसरा ये कि आपको मालूम ही है, इसी पंजाब की लेबॉर्ट्रीज़ ने इनके राहबर के बारे में रिपोर्ट दी कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और वो मुल्क से बाहर चले गए थे। तो ये सरकारी इदारों की लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ये आपको पता ही है कि इनका किसका कहाँ पे क्या किस वक्त कंट्रोल होता है। और यही तो हम चाहते हैं कि मुल्क में ना हकीकी आज़ादी है, ना हकीकी जमहूरियत है, ना इंसानी हकूक़ है, ना कानून की हाकमियत है, ना आइन की बालादस्ती है, ना मसावत और बराबरी है। तो इसलिए तो हमारी जंग ही यही है सारी कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाई जाए और आवाम को इतना मोतबर किया जाए कि वो अपने फ़ैसले करें। और इस सिलसिले में मैं तो अब्बासी साहब को दावत दूंगा ये भी हमारे साथ इस मामले में शरीक हो, ताकि सबसे पहले मुल्क में हकीकी आज़ादी तो हम ले आए ना। जमहूरियत तो जो कुछ है इनको भी पता है, हमें भी पता है। बस या खत्म है क्या जाना? नहीं अभी है टाइम। आई थिंक 2-3 मिनट ही रह गए हैं। अच्छा, कुछ कह रहे हैं आप फतेहाना साहब? मैं फतेहाना साहब आपसे ना एक आपकी इजाजत से आपको एक सिर्फ क्वेश्चन, आपकी इजाजत अगर हो तो सिर्फ एक, बड़ी मोहब्बत और प्यार और एहतराम के साथ, ये हकीकी आज़ादी आप किससे लेना चाहते हैं, ये आज जरा कौम को बता दें। आपसे नहीं, ये आज आपने, क्योंकि आप बड़े दिलेर स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के आप MNA रहे, ये हकीकी आज़ादी आप किससे लेना चाहते हैं ये बता दें आज पूरी कौम को। मैं फतेहाना साहब आपके सदके कुर्बान चला। मैं अब्बासी साहब मैं बिल्कुल, ये आज आपने बताना है, इसमें कोई इबहाम नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि आइन जो है मुल्क का उसकी बालादस्ती हो और हर शख्स आइन के दिए हुए जो फ्रेम वर्क है, टाइम फ्रेम है और हदूद हैं उसके अंदर रहे। इसमें तो दूसरी राय नहीं है। हर शख्स अपना अपना काम करे, दूसरे का काम ना करे। नहीं, हकीकी आज़ादी आपने किससे लेनी है? मैंने अब कह दिया ना, मैंने तो बता दिया कि खुदा के लिए जो उनका काम है उनको करना। हाँ, यस, जो उनका काम है उनको करना है। रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब आपका, रियाज फतेहाना साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।